वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, पाकिस्तान में वैसे तो सियासत में हम बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे तनकीद भी बहुत होती है। सियासत है या सियासतदान हैं वही पावर में आते हैं, हुकूमतें चलाते हैं, उन पे तनकीद होती है। अपोजिशन में होते हैं तो उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद होती है क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर किसी और का गुस्सा भी होता है। मगर इस सब में पाकिस्तान तो ख़ास तौर पे बाकी ममालिक में भी एक परसेप्शन है सियासतदानों का, अच्छे नहीं शायद बहुत से लोग होते, करप्शन का बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है, सच नहीं बोलते। इस तरह के बहुत सी हम कह सकते हैं कि परसेप्शंस हैं जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी हर सियासतदान से वाबस्ता हो जाते हैं। एक मिथ है, इमेज है, जो मर्ज़ी उसको कह ले, मगर जहाँ ये परसेप्शन है वहाँ जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस टू द रूल। वो ऐसे एक्सेप्शंस हैं दैट प्रूव दैट दिस इज़ द रूल। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत में ही हैं मगर सियासत में होने के बावजूद उनकी इतनी शफाफ हम कह सकते हैं रेप्यूटेशन है, इतने वो असूल पसंद हैं दैट दे स्टैंड आउट। They stand out in the society that we move in. They stand out in the profession that they are a part of. They truly are the exception that prove the rule. इसी तरह के एक सियासतदान हैं फ़रतुल्लाह बाबर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सारी उम्र वाबस्ता रहे हैं। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक़ है। अब भी उनका ह्यूमन राइट्स का जो वो चैप्टर है या उसको वो चलाते हैं, जहाँ भी कोई ह्यूमन राइट्स का ज़िक्र हो, किसी किस्म की गुफ्तगू हो, आपको मालूम होगा कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब विल बी ऑन द राइट साइड ऑन दैट इशू। मगर आज इनके बारे में भी एक अजीब सी खबर डॉन अखबार में छपी और वो ख़बर ये थी कि FIA जो है उसने इनको मुबैना करप्शन, टैक्स चोरी और गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्ज़ाम में इन पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। डॉन अखबार की जो ये ख़बर थी उसके मुताबिक ये बताया गया कि ईद से एक दिन कबल जो FIA का एंटी करप्शन सेल है उधर वो पेश भी हुए ताकि जो नोटिस उनको मिला है FIA से वो उसका जवाब दे। बताया ये भी हमें गया इस खबर के ज़रिए कि रावलपिंडी के इलाके के में से एक जो आम शहरी हैं उन्होंने कहीं से ये शिकायत जो है वो फ़ाइल की FIA के पास फ़रतुल्लाह बाबर के ख़िलाफ़, और वहाँ से ये केस शुरू हुआ है। फ़रतुल्लाह बाबर साहब के बारे में ये जब ख़बर आई तो सोशल मीडिया पे डॉन की इस ख़बर पे काफ़ी हम कह सकते हैं कमेंट्री चल ही रही है क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है इस बात पे कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब को इतनी दिहाइयाँ जिन्होंने गुजारी हैं इस प्रोफेशन में और पब्लिक आय में रहे, उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। ये तो दूर की बात है कि FIA ने उसके ऊपर इंक्वायरी भी शुरू कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद उन्होंने भी ये ख़बर देखी क्योंकि उस पर फिर जो माफ़ करिएगा शाज़िया मरी साहिबा है उनकी तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने कहा कि ये काबिल अफसोस है FIA की जो इंक्वायरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम मुज़ैक़ा ख़ेज़ है। इससे ज़्यादा एक सख्त बयान हम कह सकते हैं जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी ज़माने में वाबस्ता थे, अब नहीं हैं, उनका बयान ज़रा ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। उन्होंने कहा एक ऐसा शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी हमारे सामने है, बेदाग, खुददार और सच्चा आदमी, उसके साथ उम्र के इस हिस्से में ये सलूक। उन्होंने सवाल पूछा। फ़रतुल्लाह बाबर को FIA की जानिब से करप्शन का नोटिस इंतहाई काबिल मज़म्मत और परेशान कुन है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़रतुल्लाह बाबर, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सेल और सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। माफ़ करिएगा, साबिक सेनेटर भी हैं। बाबर साहब, सर आप का सारे इस मामले पे भी बात करेंगे, पर पहले हम सबकी तरफ से बहुत अफसोस, ताज हैदर साहब की डेथ हुई पिछले दिनों, वो भी आपकी तरह उनका भी बहुत एक हम कह सकते हैं लंबा एसोसिएशन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ उनकी यादें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? शुक्रिया आरिफा नूर साहिबा कि आपने मुझे मौका दिया और आपने अच्छा किया कि याद दिलाया ताज हैदर साहब का। मैं उसके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ। हकीकत यह है कि ताज हैदर वाज फार मोर देन आई थिंक एनी पॉलिटिकल वर्कर इन द PPP मेरी नज़र में।
اور ان کی جو وفات ہے وہ صرف ہمارا لاس نہیں ہے، وہ تمام ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز کا لاس ہے۔ اور وہ ایک ایسا شخص تھا کہ ود ان سائڈ دا پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ، ان سائڈ دا گورنمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ، لائف ہیز اپیئرڈ جسٹ دا سیم ٹو ہم۔ اور اس کے جو 3 بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہیں، میں سمجھتا ہوں ایز اے سیاسی کارکن، یہ باتیں اپنی جگہ پر کہ بی پی کا بڑا لائلسٹ تھا، پی 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 کا لائلسٹ تھا، اس نے سینسس کے اوپر جو رہنمائی کی ہے اور این ایف سی ایوارڈ کے اوپر اس نے جو یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے لیے اس کی یہ کنٹریبیوشن ول آلویز اسٹینڈ ایز دا فرسٹ لائن آف ہز بایو ڈیٹا۔ تو اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے، بٹ آئی مسٹ سے ونس اگین کہ میں اس کے مقابلے کا نہیں ہوں، بٹ آئی ایگری ود یو کہ ہاں ہی از امنگ دوز پالیٹیشنز کہ جن پر کوئی بھی سیاسی جماعت فخر کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو فخر کرے گی، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ بہت بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب، آپ نے تاج حیدر صاحب کے بارے میں بھی فرمایا۔ اب سر یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ آج خبر سر ڈان میں ہی چھپی، اس میں ہی کوئی تفصیل دیکھی، کچھ بتائیں کہ یہ کہاں سے معاملہ شروع ہوا اور کیا الزامات ہیں؟ وی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس دا فیکٹس آف دا اسٹوری ود یو۔ بیٹی شکریہ جی، میرے لیے تو یہ بڑا ایمبیرسنگ ہے، بٹ چونکہ آپ نے یہ پوچھا ہے، میں تو 27 تاریخ کو عید کی چھٹیاں تھیں 29 سے، تو 27 تاریخ کو میرے گھر پہ ایک لفافہ ملا، تو وہ میں نے 27 مارچ کو تو اس کے پیچھے ایف آئی اے کا، آئی واز ریئلی سرپرائز بیکاز دس واز فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف کہ میرے پاس ایف آئی اے کا کوئی سرکاری خط آیا ہو۔ تو میں نے وہ کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمہارے خلاف ایک انکوائری ہم نے شروع کر دی ہے اور تم اس انکوائری میں کل پیش ہو جاؤ 28 کو۔ اچھا، ایک دن کا نوٹس، یعنی 27 کو مجھے خط ملتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 28 کو آ جاؤ، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ خط کا عنوان یہ تھا کہ یہ جو ایک انکوائری ہو رہی ہے یہ ایک پرائیویٹ شہری ہے، راول پنڈی میں ہے، شاید مورگاہ بتائے، مورگاہ علاقے کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ مسٹر سو اینڈ سو آف مورگاہ راول پنڈی، اس نے کمپلینٹ کی ہے، اور وہ کمپلینٹ جو اس نے کی ہے تمہارے خلاف تو 2 بڑی چیزیں اس میں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ ایسیٹس بیانڈ نون مینس، کہ تمہارے جو اثاثے ہیں وہ تمہاری نون آمدنی سے زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ مس یوز آف آفیشیل اتھارٹی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب 28 کو میں نے جانا ہے، تو میں پھر 28 تاریخ کو وہاں گیا۔ اب معاف کریے گا سر، میں بات صرف کاٹ کے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ آخری دفعے کسی آفیشیل پوزیشن میں تھے کب؟ نہیں، مجھے تعجب اس لیے ہوا کہ میں جب بی بی کے ساتھ پریس اسسٹنٹ تھا، اسپوکس پرسن تھا، 1996 میں ختم ہوا، تو میری سرکاری ملازمت جتنی بھی تھی، میں 1997 میں فارملی ریٹائر ہو گیا تھا، تو اس کو بھی 25 سال سے زیادہ ہو گیا، 27-28 ہو گئی، ریٹائر ہو گیا تھا۔ صدر پاکستان کے ساتھ جو میں اسپوکس پرسن تھا، آصف علی زرداری صاحب کا، ہاں ان کے ساتھ جو میں تھا 2008 سے 2013، تو میں سرکاری ملازم نہیں تھا، نہ میری تنخواہ تھی، نہ افیشیل پرکس تھے، نہ سرکاری گاڑی تھی، نہ سرکاری گھر تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خود کہا تھا کہ میں آنرری کروں گا، کیونکہ میری نظر تھی سینٹ کا انتخاب لڑنے کی، جو 2009 میں ہونا تھا۔ تو میرے کا خیال یہ تھا کہ میں 2009 کا جب لڑوں گا انتخاب، تو اگر میں سرکاری ملازمت قبول کروں، میں تو ویسے بھی ریٹائرڈ ہوں، اگر یہ سرکاری ملازمت قبول کروں گا تو پھر مجھے مشکلات ہوں گی، تو میں نے وہ نہیں کیا۔ مجھے پھر ٹکٹ بھی تو نہیں ملا، لیکن بہرحال وہ بھی جو ملازمت تھی وہ سرکاری نہیں تھی، تو مجھے تعجب ہوا کہ یار میں تو گزشتہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہوں، تو یہ بڑا عجیب وہ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ اثاثہ جات، تو آنیسٹلی مجھے یہ شک ہوا اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ یہ راول پنڈی میں یا کسی اور جگہ پر کوئی پلازا کسی نے میرے نام پہ ڈال دیا ہو، کہ یو نیور نو، اٹ از پاسبل، اٹ ہیز ہیپنڈ۔ تو میں نے کہا یار یہ تو ویسے بھی حکم تھا ایف آئی اے کا، تو جانا تو تھا ہی، تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گو۔ میں گیا، وہ بڑا اچھا انہوں نے ملا، انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ انکوائری کریں گے، تو آپ ہم کو یہ کاغذات دے دو، تمہارا انکم کتنی ہے، کن کن عہدوں پر تم رہے ہو، اور اثاثے کیا ہیں وغیرہ، ایک لمبی چوڑی۔ تو معاف کریے گا فرحت اللہ بابر صاحب، مجھے
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایف آئی اے کے دفتر پہنچے تو انہوں نے آپ سے تفصیل لی، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ الزامات ہیں بھئی یہ پلازا کھڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے، انہوں نے یہ آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ یہ تو ذکر نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آپ، میں نے کہا یہ کمپلینٹ کہاں سے آئی ہے، یہ میں نے پوچھا. اچھا. انہوں نے کہا جی کمپلینٹ ایک شہری ہے راولپنڈی مورگا کا. تو میں نے کہا یہ پرائیویٹ شخص ہے؟ کہتے ہیں ہاں پرائیویٹ ہے. تو میں نے تقاضا بھی اس وقت تو خاص ایسا نہیں کہ مجھے دے دو، لیکن مجھے وہ کمپلینٹ نہیں ملی. تو مجھے یہ کہا کہ تم یہ دے، تو میں نے کہا یہ میں دے دوں گا کوئی، بیکاز میں تو ہر سال چونکہ ایسیٹس اور لائبلٹیز ہم بورڈ آف اس کو بھی دیتے ہیں، ایف بی آر کو بھی، اور جب پارلیمنٹ میں تھا جی بالکل تو ہر سال، اور وہ پھر اخبار میں چھپتا بھی تھا. بالکل. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن یہ کمپلینٹ جو ہے تو یہ مجھے تعجب ہے. وہاں میں چلا گیا تو میں نے کہا اب تو کل سے تو عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد 1-2 ہفتے میں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر جب میں گھر آیا اس کے بعد کچھ 2-3 ایسی اور چیزیں ہوئی جس کا تعلق اس سے شاید نہ ہو زیادہ، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پری ایمپٹ کہ کیا ہوا. تو اس سے مجھے حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار یہ شک ہوا کہ شاید یہ کوئی فیئر انکوائری نہ ہو. اچھا. تھوڑا سا مجھے یہ خیال تھا. بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز. جی وہ لیٹ اس ناٹ انفلوئنس، بلکہ 3 واقعات ایسے ہوئے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو ان کو اب دوبارہ بھی جانا ہوگا اور کاغذات بھی دینے ہوں گے، لیکن کاغذات سے پہلے میں کم از کم ان سے یہ گزارش کروں کہ مجھے اس خط شخص کا جو کمپلینٹ ہے وہ تو دے دو نا. تو سر آپ کوئی وکیل ہائر کریں گے؟ میں فی الحال تو میرا خیال تھا کہ وکیل کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وکیل ہائر کرنا پڑے، کیونکہ جب مجھے یہ اینڈ وین آر یو ڈیو ٹو اپیئر اگین؟ وہ میں نے تو انہوں نے مجھے کہا 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. ابھی اس کے 2 ہفتے تو پورے نہیں ہوئے، لیکن میں نے اسی 2 ہفتوں کے دوران عید کے فوراً بعد آئی روٹ دیم اے فارمل لیٹر. آئی سیڈ کہ جی آپ کا یہ نوٹس تھا، آپ کے نوٹس کے حکم کی تعمیل میں اگلے دن حاضر ہوا. میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور عید کی چھٹیاں تھیں. تو میں نے اصل میں گاؤں جانا تھا کیونکہ میرے بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ پہلے عید پر جانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے پاس یہ مسائل تو تھے، بٹ چونکہ آپ لوگوں نے نوٹس دیا تھا تو میں آ گیا. اب میں آپ کو جو کاغذات دے رہا ہوں میں دوں گا، لیکن آپ مہربانی کر کے مجھے آپ وہ دے دیں کس نے کمپلینٹ کی ہے، کمپلینٹ کے اندر کیا لکھا ہے، تاکہ مجھے یہ اگر پتہ لگ جائے کہ وہ کون سی سرکاری پوزیشن ہے جو میں نے مس یوز کی ہے 27 سال پہلے کی، وہ ذرا پتہ لگ جائے. اور یہ پتہ لگ جائے کہ کون کون سے ایسیٹس ایسے ہیں جو میرے علم میں بھی نہیں ہے اور وہ شاید میرے نام پر ہوں، تو میں تاکہ میں مفصل جواب دے دوں. بالکل صحیح. میں نے خط لکھ لیا ہے، ابھی اس کا جواب نہیں آئے تو نہ ہو. فرینکلی اب میں ان کے خط کا اور اس کا جواب کا انتظار کروں گا جب تک اس کا مجھے شکایت کا نہیں ملتی. میں نے اپنے کاغذات تیار کر کے رکھ لیے، لیکن اس وقت دے دوں گا. بالکل صحیح سر. سیگمنٹ تو خیر اب وقت کم ہی ہے، بٹ آئیڈ لائک ٹو آسک کہ کیونکہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت اہم اتحادی ہیں حکومت کے، حکومت میں تو نہیں ہے بٹ اتحادی ہیں. محسن نقوی صاحب کا بھی ایک تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بتایا جاتا ہے. آپ نے سوچا کہ پی 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 سے بات کریں کہ وہ دے لک انٹو دس میٹر آلسو؟ میں نے تو جی پی 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 سے خود تو بات نہیں کی لیڈرشپ سے. آئی تھنک دے وڈ ناؤ نو اٹ. اور ہمارے جو ساتھی ہیں، آئی ایم گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا رد عمل کا دیا ہے کہ ان کی مذمت کی ہے. میں نے پارٹی سے باضابطہ طور پر یہ کہنا کہ وہ اس کیس کو ختم کر دے وہ شاید مناسب نہ ہو، بیکاز اگر ایف آئی اے انکوائری کرے لیٹ دیم ڈو دا انکوائری. ایسی کوئی بات تو نہیں، لیکن آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو اے فیئر چیز کے فیئر ہو، چیز سامنے آ جائے. کیونکہ اگر مجھے یہ شک ہے کہ یہ فیئر پلے نہیں ہے اور فاؤل پلے ہے، تو پھر مجھے اس طرح قانونی انداز میں اس کو آگے لے جانا چاہیے کہ میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایف آئی اے کے تمام ریکوائرمنٹس کو پورا بھی کروں اور اپنے لیے وہ چیزیں بھی لے لوں کہ اگر میں یہ کسی طریقے سے ثابت کر سکوں کہ ہاں یہ فیئر پلے نہیں تھا، یہ فاؤل پلے تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو نہیں لیکن یہ ایک خدمت ہوگی. بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. آئی نو کہ آئی ول بی ایٹ اے لاس، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ. سر آپ کا جو آپ کا ہیومن رائٹس پہ آبویسلی ایک بہت پرنسپل سٹینڈ رہا ہے، آپ بہت بات بھی اس پر کرتے ہیں.
کہیں اس ایشو کو تو نہیں آپ کا خیال کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی آپ کو ٹارگٹ کر رہا وداؤٹ گوئنگ؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے جو ویوز ہیں، جو خیالات ہیں، جو میں ٹویٹر پہ اور اپنا سیمینارز وغیرہ میں ایکسپریس کرتا رہتا ہوں، شاید وہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے ہوں، اور شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ آئی شوڈ بیک ڈاؤن فرام دیٹ. تو میں یہ آئی ڈونٹ نو عارف، آئی ریئلی سرپرائز کہ جو ہمارے جو لوگ اتھارٹی میں ہوتے ہیں یہ کتنے نائیو ہوتے ہیں. جو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس کا کیا آپ نے اس میں کیا دیکھا، تو میں نے اپنے دوستوں کو یہی لکھا ہے کہ یار مجھے تو اب یہ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اختیار کو ویلڈ کرتے ہیں، دوز ہو آر ویل پاور دے آر ویری نائیو. وہ نائیو ہیں کہ اس طرح یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ دنیا بے وقوف ہے، اور یا ان کا رویہ یہ ہے اور وی ڈونٹ کیئر مچ، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس. یہی رویہ ہو سکتا ہے نا کہ یا تو یعنی آپ وہ جو اختیار ہے، جو ارباب اختیار کے ہاتھوں میں ایک طاقت ہے، یا تو وہ اس طاقت کے استعمال کے اہل نہیں ہیں. دے برینڈش دیئر پاور انڈسکریمنیٹلی، یا تو یہ ہے. اور جو لوگ ریاست کے طاقت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں بغیر، وہ بڑے نائیو ہیں. اور دوسرا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہم استعمال کرتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو، جو کرنا ہے کرو. تو یہ دونوں یعنی میرا کنکلوژن ریئلی یہ تھا. تو کہ یہ دونوں جو نتیجے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ڈزنٹ ہیلپ. بہت بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آج لاہور میں ڈاکٹر مالک بلوچ کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا، اور غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبر کا تعلق تو بلوچستان سے ہے، بٹ شاید آج کی سب سے اہم خبر یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو ایک سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، وہ لاہور گئے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے، اور اس ملاقات کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ بلوچستان کے مسائل جو ہیں ان پر بات کی جائے. نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، پورا وفد ان کے ساتھ تھا. وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے لاہور جاتی عمرہ میں ملاقات کرنے گئے. وہاں بتایا ہمیں یہ گیا ہے، جو آفیشیل پریس ریلیزز یا انفارمیشن سامنے آئی ہے میڈیا رپورٹس میں، کہ مجموعی طور پر جو ملکی صورتحال ہے اور خاص طور پہ بلوچستان پر بات ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ کافی پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ اور کیبنٹ ممبرز بھی وہاں موجود تھے. ایاز صادق صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے، خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سب، پرویز رشید صاحب، یہ سب وہاں موجود تھے. تفصیل سے کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی، جو مسائل ہیں بلوچستان کے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے تجاویز بھی دیں، اور انہوں نے یہ بھی وہاں بات کی جو سیاسی کارکن ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان کی رہائی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. جو اختر مینگل صاحب کا اس وقت لانگ مارچ ہے اس پر بھی بات ہوئی. بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان میں ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. میڈیا ٹاک بھی ہوئی اس کے بعد. وہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے بلکہ شکریہ ادا کیا کہ ان کو اتنا جو ہے ویلکم کیا گیا، اور ان کی جو نواز شریف صاحب کی یقین دہانی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی بولے، انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب تیار ہیں کہ وہ بلوچستان کے مسائل پہ اپنا کردار ادا کریں گے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خود ہیں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، سربراہ نیشنل پارٹی. ویلکم ٹو دا شو سر. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں سر کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا لاہور جانے کا اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کا؟ اور میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں سر کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، دوسری طرف جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب ہے، مگر آپ لاہور گئے نواز شریف صاحب سے ملنے. شکریہ عارفہ. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف
ایک اہم سیاسی کارکن ہے اور اس وقت سینئر ترین سیاسی کارکنوں میں سے ہے. اس سے قبل زرداری پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی آئے تھے. اس سے بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بلوچستان کے مسئلے میں اپنے آپ کو انوالو کریں. شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے, اس سے کو بھی ہم نے کہا. لیکن ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ نواز شریف سے کے ساتھ موجود ہے اور وہ ایک آج کا نہیں بہت پرانا ایک تعلق ہے. تو ہم نے آ کے اس کے سامنے بلوچستان کے سیاسی اور معاشی مشکلات رکھے اور ہم نے کہا کہ جی آپ اس میں کردار ادا کریں, جن میں سب سے زیادہ اہم جو ہے نا, اس وقت جو ایک جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ کی ضرورت ہے. سردار اختر جان کا جو لانگ مارچ ہے یا اس کا جو دھرنا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دھرنا کو ختم کیا جائے یا اس کو باعث طور پر کوئی وہ کرے. اسی طرح جو ہمارے خواتین ایکٹیوسٹ گرفتار ہیں, دوسرے سیاسی کارکن گرفتار ہیں, ان کی رہائی کے لیے بھی بات چیت ہوئی. لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی. تو ہم نے بہت سے ایشوز اس کے سامنے رکھے کہ جی اگر اس وقت مذاکرات کے حق میں بلوچ ملیٹنٹ اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے نہیں ہیں, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا کوئی میکینزم بنا دیں. اس کے ساتھ جو ہے نا بلوچستان کے جو نوجوان ریاست سے دور گئے ہیں ان کو جاب اپرچونٹی دے دیں, ان کو اسکالرشپ دے دیں. بلوچستان میں تو تمام جو پروجیکٹ ہیں وہ رک گئے ہیں, چاہے روڈز ہوں, چاہے ڈیمز ہوں, چاہے بجلی کے ہوں, ان کو آپ ری ایڈریس کر لیں. اسی طرح فیڈرل اس میں جابز کے مسئلے ہیں وہ کر لیں, اسکالرشپ کے مسئلے حل کر لیں, ٹرانسفرنگ کے مسئلے حل کر لیں, بارڈر کے مسئلے ہیں آپ ان کو حل کر لیں. تو ای ایگریڈ کہ جی میں اپنا کردار ادا کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ میاں صاحب اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے, وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے, دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنا کردار ادا کریں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی کردار ادا کیا تھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ملنے گئے, آپ نے جیسے فہرست بھی سنائی اور صحیح ایک ایک ایشو بہت اہم ہے, پر سر نواز شریف صاحب نے کوئی کانکریٹ بات کی؟ کردار تو ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ادا کر دیں گے, بٹ یہاں تو ایک بہت امیجیٹ بھی مسئلہ ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا اختر مینگل صاحب کا کہ یہ تو ایک امیجیٹ ایشو ہے. اسی طرح اگر کچھ ایکٹیوسٹ کی گرفتاریاں ہیں, امیجیٹ ایشو ہے, اس پہ تو کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں ہونا پڑے گا. کیا نواز شریف صاحب نے کوئی اس پہ بات آپ سے کوئی کانکریٹ ایشوز, کوئی ڈیٹس, کوئی ڈیڈ لائن ڈسکس ہوئی؟ مجھے اس نے کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے, اس سے آل احوال کر کے میں کوشش کروں گا کہ میں اختر جان سے بات کروں اور جتنے دوسرے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رول ہمیشہ بلوچستان کے بارے میں مثبت رہا ہے اور آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ مثبت رہے گا. سر آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کا کیونکہ ماضی میں مثبت رول رہا ہے, تو اب بھی باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور آپ کو نہیں لگا کہ وہ کچھ کر پائے ہیں, کہ نواز شریف صاحب اپنی ان آفیشیل کیپیسٹی میں کر پائیں گے یہ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ کا جو پریزیڈنٹ ہے یا اس کا وہ ہے وہ تو نواز شریف ہے. آخر ہم بھی ایک پارٹی کے میکینزم کے حوالے سے چلتے ہیں نا, ان کا بھی ایک پارٹی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا جو ویٹ ہے وہ مسلم لیگ میں سب سے زیادہ ہے. تو ہم نے نہیں ہے کہ ہم نے شہباز صاحب سے کئی ملاقاتیں کی, اس سے بھی ریکویسٹ کیے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا جو ویٹ ہے, اس کی جو رائے ہے وہ ریاستی اداروں میں یا بلوچستان کے جو سیاسی قائدین ہیں, چاہے وہ بلوچ ہوں یا پختون ہو, وہ اس کی سب عزت کرتے ہیں, اس کو امپورٹنٹ دیتے ہیں. سو آئی تھنک ہم جو گئے تھے ہم ایک پراپر جگہ پہ گئے تھے, ہماری تمام لیڈرشپ تھا اس میں, اور اس نے اپنے تمام سینئر لوگوں کو بلایا
میرے پاس میرے مرکزی کابینہ اور صوبہ کابینہ کے تمام صدور، تمام سینئر لوگ پنجاب کے، بلوچستان کے اور سینیٹر اور ایم پی اے سب تھے. تو ہماری بھی 8-10 لوگوں کی ایک وفد تھی، ان کا بھی ذمہ دار لوگ تھے. ہم نے 3-3.5 گھنٹے بیٹھ کے یہ تمام چیز کو ان ڈیپتھ انالائسس کر کے اس کو، اس سے پہلے بھی 2003 میں ہم نے میاں صاحب کو بلوچستان کے ایشو کے وے فارورڈ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل بتائے تھے اور اس نے اس پہ کام بھی کیا اور جس سے بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہو گئے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم میاں صاحب ایک کردار ادا کرے گی. اختر جان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو ختم کرنے میں، سیاسی کارکنوں کو رہا کرنے میں اور لاپتہ افراد کی بازیابی کرنے میں ان کا ایک مثبت رول ہوگا. سر کیا نواز شریف صاحب نے کوئی جو مجھے if I'm trying to understand کہ کیا نواز شریف صاحب اب بلوچستان امیڈیٹلی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا مینگل صاحب سے وہ فون پہ ہی رابطہ کریں گے؟ میرے خیال میں امیڈیٹلی تو وہ شاید نہیں جائیں گے، وہ باہر جانا ہے، لیکن وہ کمیونیکیٹ کریں گے ضرور، کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے. تو آئی ہوپ کہ اس نے کہا کہ جی میں شہباز صاحب سے بات کر کے پھر میں اختر جان ہو سے بھی بات کروں گا اور دوسرے ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ اختر مینگل صاحب بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے جب نواز شریف صاحب کی طرف سے رابطہ ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ پچھلے دنوں میں سنجرانی صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ انہوں نے ملاقات کی اختر مینگل صاحب سے، پر کچھ لگا نہیں کہ کوئی نتیجہ اس میں سے نکل سکتا بھی ہے. it didn't seem very hopeful. عارف ابھی بھی ہم بالکل سب اگر نا امید رہے نا تو پھر یہ صوبہ اور یہ ملک کیسے چلے گا؟ ہمیں تو کوئی نہ کوئی جگہ، ایک جگہ پہ تو امیدی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. سر بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں، بٹ وہی پچھلے دنوں میں جو کچھ واقعات ہوئے تو اس سے ایسا لگا جیسے مذاکرات کا اب آپشن جیسے ٹیبل پر ہے ہی نہیں، جو کہ ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب سے آپ کو امپریشن مختلف ملا؟ بلوچستان کے تمام جو انسرجنسی ہیں ان کا ہند مذاکرات پہ ہوا ہے اور آج بھی ہم امید رکھیں گے کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن ابھی چونکہ کانفیڈنس کا فقدان ہے اس کو مزید بریجنگ کرنے کی ضرورت ہے. معاف کریے گا سر، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بریجنگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو قریب لانے کی ضرورت ہے. سر اور جو گرفتار کارکن ہے اس کے اوپر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ دروازہ کھل سکتا ہے؟ لیٹ می جسٹ پٹ اٹ ویری ویگ. لیکن میری تو خواہش ہے کہ سیاسی کارکنوں کی جیلوں میں بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے مزید پیچیدہ ہوں گے. سر کیا آپ نے بلوچستان کی حکومت سے یہ بات کی یا یہ ایشوز ہائی لائٹ کیے نواز شریف صاحب سے ملاقات سے پہلے؟ ہم نے اب سی ایم صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم اس کے پاس گئے ہیں. ہم نے کنٹینیوسلی، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو اور بلوچستان کو ہم اس مشکل حالات سے نکالیں اور جو ہمارے نوجوان، ہمارے خواتین روز بروز سیاست سے دور ہو رہے ان کو ریاست سے جوڑے اور بلوچستان کو ترقی دے. تو سر چیف منسٹر صاحب کا کیا موقف ہے اس پر؟ نہیں، چیف منسٹر صاحب سے بھی ہم نے یہ تمام چیزیں ہم نے اس سے ڈسکس کی ہیں. وہ بھی چاہتا ہے کہ بلوچستان پرامن ہو. نہیں سر، پرامن ہونے کی تو بات شاید سبھی کہیں گے، بٹ کیا جو مذاکرات کے ذریعے پرامن کرنا ہے بلوچستان کو، کیا وہ اس بات پہ تیار ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ سی ایم صاحب نے بھی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن مذاکرات کے لیے ابھی ماحول سازگار نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو کچھ اسٹیپ لینا چاہیے جو حالات مذاکرات کے حق میں ہو. ابھی مذاکرات کے حالات تیار نہیں ہے، نہ ایجنسی کر رہیں گے، سیکورٹی ادارے کریں گے، نہ بلوچ ملیٹنٹ کریں گے. اس میں کانفیڈنس بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے.
بالکل صحیح. اور اس کانفیڈنس بلڈنگ میں آپ کا خیال ہے کہ اختر مینگل صاحب کا دھرنا اور جو کچھ گرفتار ایکٹیوسٹ ہیں ان کی رہائی، دیز ٹو ایفرٹس جو ہیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں؟ یہ سفیشینٹ نہیں ہے. اچھا. دو اور پلس جو ہے نا لاپتہ افراد، ابھی جو بلاک ٹریڈڈ باڈیز کا وہ شروع ہو گیا، ہر روز 4-5 لوگ جو ہے نا ماروہ یعنی قتل ہوتے ہیں، ان کا روکنا، اور بلوچستان میں ایک ایسے ماحول پیدا کرنا جس میں لوگ آپس میں بیٹھ سکیں. یہ جو روز جو ہے نا لوگ لاپتہ افراد ہو رہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اور یہ بتائیے گا، معاف کریے گا آپ کا اتنا وقت لے رہی ہوں، کہ اختر مینگل صاحب کے دھرنے کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو بھی کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر، کوئی کمٹمنٹ؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں گورنمنٹ اس سے بات کرے، کوئی راستہ نکالے. کہیں پہ سیاسی عمل میں ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب انیشیٹ لے لیں تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالیں. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو MQM آج کل تنقید کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ کا. سندھ کے حوالے سے آبویسلی آج کل گفتگو بہت ہوتی ہے پانی کے معاملے پر. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی جب بھی لفظی جنگ ہوتی ہے تو بہت سے اس میں ایشوز ہوتے ہیں، پانی کا ایک ہے. مگر آج کل یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ MQM جو وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے، اس کی بھی تنقید پاکستان پیپلز پارٹی پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بار بار کراچی کے حوالے سے ٹریفک کا اور ڈمپرز جو ہیں یا ٹرکس کا کے جو ایکسیڈنٹس ہیں جن میں عام شہریوں کی جان جاتی ہے، اس پہ بھی بہت تنقید ہوتے ہوئے نظر آئی. ایشو کو ہائی لائٹ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا. اور پھر گزشتہ تو MQM کے سینئر لیڈرز نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور سارا فوکس جو تھا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا سندھ کی سیاست یا خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر انہوں نے بات کی. یہاں تک بات ہوئی کہ جی کراچی کے حالات خراب اس لیے ہیں کیونکہ دونوں چور اور جو سپاہی ہیں وہ غیر مقامی ہیں. یہ پریس کانفرنس جو تھی اسلام آباد میں، اس میں چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے. ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق صاحب، یہ سب موجود تھے. بہت انہوں نے تنقید کی. زیادہ فوکس وہی کہ کراچی کے حالات خراب ہیں، چور اور سپاہی جو ہے وہ غیر مقامی ہے. K4 کے منصوبے کا انہوں نے ذکر کیا، جس پہ اب آبویسلی پھر جواب بھی آتا ہے. جب بھی MQM کی طرف سے تنقید ہوتی ہے تو شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں. گزشتہ دنوں میں فاروق ستار صاحب نے کراچی کے حوالے سے جب بات کی تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی جواب دیا کیونکہ ان پر تنقید کی گئی تھی. کیا یہ یوزول جو کہتے ہیں کہ دس از واٹ پالیٹکس از فار کراچی، MQM کیونکہ وہاں موجود ہے اور حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس لیے یہ تنقید تو بنتی ہے اور کرنی ہے کیونکہ یہی سیاست ہے، اور از دیئر مور ٹو اٹ؟ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ علی قاضی صاحب سینئر صحافی ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ سندھ کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر، بتائیں سر کہ یہ جو آج کل خاص طور پہ ڈمپرز کے ایشو پہ MQM بہت تنقید کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، ہے تو بہت ہی ایک سیریس ایشو کراچی کے حوالے سے. ویسے کراچی کی ٹریفک کا تو ایک بہت ہی پرانا مسئلہ کراچی میں رہا ہے کہ جس طرح اس کی آبادی بڑھی ہے اور جس طرح انکروچمنٹ، ساری لمبی کہانی ہے. لیکن اس وقت جس طرح سے یہ ڈمپرز میں ایک ادھر کراچی میں ان کو خونی ڈمپرز کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی یعنی جس ہر آئے دن ہم کوئی نہ کوئی اندوناک واقعہ سنتے ہیں، کچھ لوگوں کی بہت ساری اموات ہوئی ہیں اس میں. یہ ایشو ظاہر ہے لوگ اس پہ سینسٹائز ہو رہے ہیں، لوگ اس پہ بہت ہی دکھ اور غم ہے. لیکن یہ ایشو اب MQM جیسا آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی، MQM تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سے پہلے MQM حقیقی میں آفاق احمد نے اس پر آواز بھی اٹھائی تھی. اس کے بعد جن کو اریسٹ بھی کر لیا گیا تھا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر ہم اس کو جو یہ ڈمپرز کا سارا ایشو ہے اس کو صرف ہم ایک ایتھنک لائنز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں، لیکن بیسکلی گورننس کا فقدان ہے.
بیسکلی جہاں اور شعبوں میں ہمیں گورننس اور ریٹ آف لا نظر نہیں آتی ہے، ایسے یہ بھی ایک معاملہ ہے. جیسے ادھر اسٹریٹ کرائم ہے، جیسے ادھر دوسرے مسائل، بہت ہی انیک مسائل ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہ بھی ایک زیادہ. بٹ سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ ایشو یہ ہے کہ خاص طور پہ جو گزشتہ دن کی پریس کانفرنس ہوئی تو بہت ایک اس کو ایتھنک کلر ایم کیو ایم دیتی ہوئی نظر آئی. بشرا زیدی کیس کا بھی ذکر ہوا، ٹریفک یا یہ جو ٹرکس چلتے ہیں ان کو اونرشپ کس کی ہے، یہ اٹ واز از بہت جس کو کہتے ہیں نا 90 کی سیاست یاد آ گئی. بہت ایتھنک کلر بھی نظر آیا ان سب اس تنقید میں. دیکھیے ایتھنک کلر تو ڈھونڈنے سے، اب جیسے آپ نے پانی کا حوالہ دیا تو اب فیڈرل گورنمنٹ ان کو سندھی قوم پرستوں کا ایشو قرار دیتی ہے یا قوم پرست کی تحریک قرار دیتی ہے، جبکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو لوگ کیا سے مریں. لائک وائز یہ ایک، اس میں صرف سوال یہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈمپر ڈرائیورز ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے. ان کی اکثریت میں اگر کسی بہت ہی ماؤنٹینین ایسے وزیرستان یا ان علاقوں میں اگر ٹرک یا ڈمپر چلائیں تو آبویسلی کراچی کی روڈز پر یہ چلانا ان کے لیے، جب وہاں کے ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں ظاہر لاگو نہیں ہوگا. کراچی میں یہاں ظاہر کوئی پہاڑ اور کچے روڈ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو پھر وہی میں نے جیسے شروع میں کہا، یہ تو گورننس کا ایشو ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ڈرائیور ہے، اگر وہ اس کی سوال اس ڈمپرز کی فٹنس کا نہیں ہے، ان ڈرائیورز کی فٹنس کا ہے کہ کیا ان کو جو لائسنس دیا گیا ہے. جی سر اب آپ بات مکمل کر لیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا تو یہ چاہیے نا کہ ان کو لائسنس کیسے ایشو ہو رہا ہے اور ٹریفک پولیس کہاں ہے. یہ کہنا کہ چور اور پولیس دونوں مقامی نہیں ہے، یہ بات ایم کیو ایم کے پاس ظاہر ہے. دیکھیں جی 90 کی دہائی کا اگر حوالہ وہ لوگ مطلب ایم کیو ایم دے رہی ہے تو اس وقت کے فیکٹرز اور اس بشرا زیدی کیس کے بعد کے دوسرے معاملات بہت ہی لمبی کہانی وہ کھل جائے گی. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم عزیز صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں علی قاضی صاحب سے، سینئر صحافی ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید ہو رہی ہے. جی سر تو آپ کی بات سے تو مجھے سمجھ آیا کہ دس از بزنس ایز یوزول. اگر ایم کیو ایم تنقید کر بھی رہی ہے تو دیر از نتھنگ نیو ٹو اٹ. یہ بس وہ اپنی سیاست ہی کر رہے ہیں جو کہ آئی سپوز ہر اپوزیشن جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ تنقید کرے. نہیں وہ ہے، وہ فیکٹر بھی ہے. اور اس کو آپ جو اس وقت تھوڑی سی یہ جو گورنمنٹ سٹرکچر ہے، یہ جو بنا ہوا ہے ایک اتحاد اور یہ سارے معاملات، یہ پاور گیم کا بھی حصہ ہے. ایم کیو ایم کا اچانک ایکٹیو ہو جانا اس حوالے سے، اس میں ظاہر ہے یو کین سی مور ٹو اٹ. یہ ضروری نہیں مطلب اتنا ہی نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ کراچی کا ایشو ہے اور ایم کیو ایم پہ یہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ خاصے عرصے سے اس ایشو کو نہیں اٹھا رہی ہے. اچھا بٹ اگر ہم چاہیں گے تو ہم یہ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بگر گیم پاور گیم چل رہا ہے اس میں ایم کیو ایم کا اس حوالے سے بھی اس کا ایکٹیو ہونے کو آپ جوڑ سکتی ہیں. سر بیکاز دیکھیں اگر ہم اس طرح بات کریں کہ شاید اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل وقت تو میں نہیں کہوں گی بٹ ایک چیلنجنگ وقت ہے، بیکاز آبویسلی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ صوبائی حکومت کو کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ ہے، مگر ایک طرف قوم پرست جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی ہے پانی کے معاملے کو لے کے، دوسری طرف سے جو اربن سینٹرز میں اپوزیشن جماعت ہے ایم کیو ایم ان کی طرف سے بھی تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. تو یعنی کہ پریشر بڑھ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے in terms of the governance of Karachi and the water issue. میں تھوڑا سا اس میں آپ کو صرف میرے خیال میں تصحیح کروں. قوم پرستوں کا پریشر پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ بلیسنگ ان ڈسگائز رہا ہے. قوم پرستوں کا پریشر نہیں ہے. اچھا کینالز کے حوالے سے یہ اوور آل ان کی کانسٹیٹوئنسی سے ان کو پریشر آ رہا ہے، بلکہ اس میں لینگویج سے ہٹ کر ایون جو ادھر پنجابی اسپیکنگ رہ رہے ہیں اور جن کے مستقل اسٹیکس یہاں پر ہیں تو وہ سبھی واٹر ایشو پہ سینسٹائز ہوئے ہیں.
ये कॉम्प्रेस्टों का इशू है नहीं, मैं इसको ऐसे, वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल है, बट दिस इज नॉट ए नेशनलिस्ट मोमेंट। तो पीपल्स पार्टी के लिए डेफिनेटली वो कहते हैं ना, आग और पानी का मामला है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस करती है तो जाहिर है उसको ये खदशा तो रहेगा कि सिंध में भी उनकी गवर्नमेंट को फिर जो बहुत ही कोजी माहौल मिला हुआ है या बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है वो तो फिर नहीं रहेगी ना। तो जाहिर है फिर सारी फोर्सेस अगर ये डिस्टेबलाइज इस्लामाबाद में कुछ हुआ मामला तो उसके इफेक्ट्स तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट पर भी आएंगे। सही। तो सर, क्योंकि मैंने कौम परस्तों का इसलिए जिक्र किया क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, चाहे हम एक आध दफ़े बल्कि वफाकी हुकूमत के वज़रा भी ये कह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सीनियर लीडरशिप से बात की जाए तो जब भी सिंध में तनकीद का जिक्र होता है तो वो यही कहते हैं कि जी ये वो जमातें जो जिनकी सियासत कोई नहीं है वो इस इशू को इस्तेमाल कर रहे हैं। बट यू आर सेइंग कि उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। देखिए ना, इतना देखिए हर सिंधी बोलने वाला तो कॉम्प्रेस नहीं है, हर तो और इस केनाल इशू पर तो खुद पीपल्स पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, दे आर नॉट नेशनलिस्ट। नहीं सर, बट वो प्रोटेस्ट जो करें वो माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट यहाँ से बैठ के इस्लामाबाद से बैठ के लगता है as if PPP is not taking a very clear stand on the issue। तो एटलीस्ट मतलब वो उनका जो मौकफ है वो तो ये है, उनका भी यही है ना कि वो कैनाल नहीं बनने चाहिए। पास्ट रेजोल्यूशन इन सिंध असेंबली वेरी कैटेगोरिकली कि जी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि आप GDA को कहाँ प्लेस करेंगी? GDA इज नॉट नेशनलिस्ट। आप JUI को कहाँ प्लेस करेंगी आप? और जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अगर आप इन रैलीज और मुजाहरों की 50 से 60% वो इवेंट्स हो रहे हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जिनको कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहे हैं, ये तो लोग खुद निकल रहे हैं। तो अब क्या जो लोग निकल रहे हैं तो क्या वो सबके सब नेशनलिस्ट हैं? मैं समझता हूँ उनमें से खासी बड़ी तादाद तो खुद पीपल्स पार्टी की वोटर रही होगी, लेकिन अब जब उनका पानी बंद होने का खदशा उनको महसूस हो रहा है तो वो पार्टी अब मामला जो है वो मतलब वो भी पार्टीज भी कर रही हैं जिसमें नेशनलिस्ट भी शामिल है। लेकिन ये इंटायरली इसको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्टों की मूवमेंट कहना सही, मैं समझता हूँ कि सही रीड करना नहीं होगा ऑन ग्राउंड सिचुएशन। एंड सर वेरी क्विकली, हाउ डू यू सी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रेटजी? मतलब कि आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल रहेगा इस इशू पे? किस किनाल पे? जी बिल्कुल। देखिए अभी तो मैंने जैसे कहा कि पीपल्स पार्टी पर इधर से तो जाहिर है बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर है। आप उसको एक मतलब जिस तरह हम इधर पल्स देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी खुद उसको महसूस कर रही है। यू मस्ट हैव सीन दैट क्लिप जो बिलावल साहब 4 अप्रैल को तकरीर कर रहे थे तो नीचे नारे केनाल से खिलाफ लग रहे थे। तो ये तो मतलब टीवी पे भी चला, बिलावल साहब ने खुद उसको रिकग्नाइज किया कि मैं जानता हूँ आप इस मौजूद पे मुझसे सुनना चाहते। तो पल्स नीचे जो है वो तो शदीद पार्टी किसी भी पार्टी से कता नजर, वो तो अब पीपल्स पार्टी के लिए टफ सिचुएशन ये है कि वो जिस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है यानी नवाज लीग, वो खड़ी ही पीपल्स पार्टी के कंधों पर है। अब ये वाकई में यही कॉन्ट्रडिक्शन है जो पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि वो एक तरफ उसकी मुखालफत भी कर रही है, दूसरी तरफ उसी हुकूमत को सहारा देकर भी खड़ी है जो हुकूमत इसका कॉज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।